भारत की एक औरत पर 100 बच्चों के अगवा का मुकदमे में उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई और जब जज साहब ने आखिरी ख्वाहिश पूछा तो औरत ने कहा कि मुझे 15 साल के लड़के के साथ एक रात रहना है। जब अगले दिन वो बच्चा भी गायब हो गया तो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ पूरी जेल देखकर हिल गई, क्योंकि समीना आज भी ऊपर मंजिल की खिड़की में खड़ी हुई बाहर झांक रही थी, जहां पर एक 13 साल लड़का खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे कुछ घबराहट के आसार थे और वो बार बार अपना पसीना साफ करते हुए इधर उधर देख रहा था। जब सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और एक औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़के को अंदर की जानिब खींच लिया और दरवाजा झटके से बंद कर दिया, समीना ये मंजर देख के खिड़की से हट गई। मगर ये रोज का मामूल बन गया था। वो हर रोज घर वालों से आंख बचाकर ऊपर आ जाया करती थी और यहीं से बाहर देखा करती थी। उनके मोहल्ले में ज्यादातर हिंदू ही थे, इसलिए समीना के वालिदैन उसे बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और ना ही दरवाजों खिड़कियों से ताक झांक करने देते थे। दोपहर के वक्त में ही समीना को यह मौका मिलता था कि वो सबके सोने के बाद ऊपरी मंजिल पर आ जाती थी और यहां से खुलने वाली बाहर खिड़की में खड़ी होती थी, जहां से बाहर का नजारा देखा जा सकता था। इस तरह ज्यादा मकान नहीं थे, बल्कि खेत थे और कहीं कहीं दरख्त लगे हुए थे। चंद एक मकान थे जो ज्यादातर खाली थे। उनमें से एक मकान में कुछ अरसा पहले ही एक औरत ने रिहाइश इख्तियार की थी, मगर हर रोज उस घर में नए लड़कों को जाते देखकर समीना हैरत ज़दा थी और जाने से पहले लाजमी लड़का इधर उधर देख रहा होता और घबराहट का शिकार होता, जैसे उसे देख लिए जाने का खौफ हो। और वो औरत कभी भी खुद बाहर नहीं आती थी, बल्कि हमेशा उसका बाजू ही बाहर आता था, जबकि मकान के अंदर जाते हुए जमीन पर बस एक औरत का साया ही दिखाई देता था। वो कभी भी उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई थी। फिर एक दिन समीना ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को भी उस घर के बाहर खड़े हुए देखा। न जाने क्यों इस बार समीना के दिल में किसी खदशे ने सर उठाया था। वो जितने भी लड़कों को अंदर जाते हुए देखती थी, कभी भी उन्हें बाहर आते हुए नहीं देख पाई थी। या शायद वो अपने घर में उस वक्त जाते थे जब कोई भी मौजूद नहीं होता था, मगर आज असद को वहां पर खड़े देखकर न जाने क्यों समीना के दिल में खदशा पैदा हुआ था कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। वो उस गलत को होने से रोकना चाहती थी, मगर कुछ भी करने से कासिर थी। अगर वो घर वालों के सामने ये बात करती तो वो लाजमी तौर पर उसे पूछते कि उसे ये सब कैसे पता चला, और उनके सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो बताती कि उनके सोने के बाद वो छत पर जाती थी और बाहर झांकती थी तो उसकी शामत आ जाती, क्योंकि समीना काफी खूबसूरत थी और उस मोहल्ले में रहने वाले लोग काफी ज्यादा बुरी नीयत के मालिक थे। समीना के वालिदैन का जल्द अज जल्द यहां से चले जाने का इरादा था, क्योंकि वो भी यहां पर पुराने नहीं थे, बल्कि उन्हें यहां पर कुछ ही साल हुए थे और कुछ मुआशी मसाइल की वजह से वो यहां से नहीं जा सके थे। मगर अब जल्द ही वो यहां से जाने वाले थे और यहां से जाने से पहले समीना नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले मोहल्ले वालों से किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े का शिकार हो, क्योंकि उन दिनों अपनी दुश्मनियां बड़ी पाबंदी से निभाई जाती थी और जब हिंदू किसी मुसलमान इंसान के पीछे पड़ जाते थे, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। इसलिए मुसलमान ज्यादातर हिंदुओं से मोहतात ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनसे डरते थे, मगर वो हिंदुओं के बदले लेने के इंतहाई गलत तरीकों से डरते थे, जिस वजह से चुप हो जाते थे। समीना ने आखिरी बार असद को देखा था, क्योंकि वो जानती थी उसके बाद असद भी नजर नहीं आने वाला, और नीचे आ गई। उन्हीं दिनों अजीब बात हुई कि मोहल्ले के बहुत सारे लड़के लापता हो गए। समीना जानती थी कि लड़के कहाँ हैं, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मगर परेशानी ने उसकी रात की नींदें हराम की हुई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उन तमाम लड़कों की गुमशुदगी की एक बड़ी वजह वो भी है। अगर वो उनको बता दे कि उनके बच्चे उस घर में हैं तो वो अपने बच्चों को बाजियाब करवा लेंगे और अपने साथ घर ले जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए अंदर ही अंदर एहसास जुर्म उसको अपना शिकार करता जा रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और जब उनका उस मोहल्ले से जाने का वक्त आ गया था, इस तरह समीना एक बड़ा राज अपने सीने में लिए यहां से चली गई थी। कोई नहीं जानता था कि उनके बच्चों के बारे में जानने का जरिया भी वहां से जा चुका है। लोगों ने अपने बच्चों को मोहल्ले में निकलने से मना कर दिया था और सभी अपने बच्चों को घर में पकड़कर बैठाए हुए थे। मगर कब तक? वो अपने बच्चों की निगरानी कब तक कर सकते थे?
اگر کوئی چیز ہوتی، مال و دولت یا پیسہ ہوتا تو وہ اس کی نگرانی کر بھی لیتے، مگر جیتے جاتے وجود کی نگرانی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بھی اپنے بچوں کی نگرانی کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ بچے آنکھ بچا کر گھر سے نکل ہی جاتے تھے اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا تھا، اور اب تک تقریباً گم شدہ بچوں کی تعداد 86 کے قریب پہنچ چکی تھی، اور یہ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی، بہت تشویش کی بات تھی۔ پولیس بھی ہر طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر جیسے مایوس ہونے لگی تھی، مگر ان بچوں کی گمشدگی کی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ بچہ گواہ ہوتا تھا، تاوان کے لیے کوئی بھی فون نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ بچے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے تو اب تک کسی ایک بچے کی بھی لاش نہیں ملی تھی۔ کیس الجھتا ہی جا رہا تھا اور پولیس بھی بے بسی سے ہاتھ ملتی لوگوں کے سامنے تھی۔ سمینہ کا محلہ کافی شاندار تھا اور یہاں پر کافی زیادہ مسلمان گھرانے تھے، اور جو ہندو گھرانے تھے وہ بھی اپنے دلوں میں کافی زیادہ وسعت رکھتے تھے۔ یہ محلہ اس محلے سے کچھ دور تھا اور دونوں محلے کے لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بھی کافی تھا اور ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ سمینہ یہاں پر آ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی، اور یہاں پہ آنے کے بعد ایک کام جو کیا تھا وہ یہی تھا کہ سمینہ نے باہر آنا جانا بند کر دیا۔ اس گھر میں باہر جھانکنے کے لیے کافی راستے تھے، مگر نہ جانے سمینہ خوف کے زیر اثر تھی کہ دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھ سکے۔ یہاں پر کسی بچے کی بھی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی، اور سمینہ کو لگ رہا تھا کہ جلدی یہ سب اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ مگر ایک دوپہر کو سمینہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب شور و غل کی آواز پر دونوں ماں بیٹی جاگ گئی تھیں۔ ان کا باپ آج کام پر تھا، وہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر صحن میں نکل آئی تھیں۔ تبھی معلوم ہوا کہ پڑوس کے گھر سے شور و غل اور رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے جلدی سے اپنے چہروں کو ڈھانپا اور اس گھر میں چلی گئیں۔ یہ ان کے ہندو پڑوسی کا گھر تھا، مگر وہ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ سمینہ لوگوں کی یہاں آنے کے بعد انہوں نے بہت مدد کی تھی، اور یہ لوگ ان کے لیے بے حد مشکور تھے۔ اسی لیے اگر ان پر کوئی تکلیف آئی تھی تو ان کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ فوراً ان کے پاس جاتے اور ان سے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھتے۔ جیسے ہی پڑوس کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک عورت لپک کر سمینہ کی ماں کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کر زور زور سے رہنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو بھگوان کے سامنے پرارتھنا کر کے تھک گئی ہوں، پرنتو میرا پتر نہیں ملا۔ تم ہی اپنے خدا سے پرارتھنا کرو کہ میرا پتر مجھے واپس مل جائے۔ وہ صبح بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ناشتہ کر کے گھر سے باہر گیا تھا، پرنتو ابھی تک واپس نہیں لوٹا، اور اسی بات پر میرا دل دہلا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب میرا پتر لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اس کی بات سن کر سمینہ کی ماں نے بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ان کا بیٹا 14 سال کا تھا اور انتہائی فرما بردار بچہ تھا۔ اس نے خوش اخلاقی اور ملنساری کی ساری خصوصیات اپنے ماں باپ سے لی تھیں۔ وہ بھی سمینہ کی ماں کا کام ایک بار کہنے پر ہی کر دیا کرتا تھا۔ سمینہ کی ماں کو بھی وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ اس نے اپنے پڑوسن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا جلدی مل جائے گا۔ لیکن سمینہ کے چہرے کی رنگت بالکل سفید ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا بیٹا بھی کہیں نہیں ملنے والا، اور یہ سب وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ محلے میں پھر یہ آئے دن کی وارداتیں ہونے لگیں۔ ہر کوئی نہ کوئی لڑکا ہر روز غائب ہو جاتا تھا، اور پھر ایک دن سمینہ کی بس ہو گئی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کے ماں باپ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ تب سمینہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ محلے کے لڑکے کہاں جاتے ہیں، صرف اسی محلے کے لڑکوں کے بارے میں نہیں، میں تو ان لڑکوں کے بارے میں بھی جانتی ہوں جو ہمارے پچھلے محلے میں گم ہوئے تھے۔ اس کے باپ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم یہ بات جانتی تھیں تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ سمینہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کیسے بتا دیتی، جب میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی تھی آپ مجھے بھی سزا دیتے۔ سمینہ کے باپ نے ایک بار پھر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سزا کیوں دیتا؟ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میری تم میں جان بستی ہے، میں تمہیں سزا کیوں دیتا؟ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو تم ہمیں بتا کر ہم سے معافی مانگ لیتی، ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ اب بتاؤ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سب لڑکے کہاں ہیں؟ تب سمینہ نے شروع سے آخر تک تمام باتیں بتا دیں اور سمینہ کی ماں دل تھام کر رہ گئی۔ محلے کے اس گھر میں عورت کی مشکوک حرکتوں کو سمینہ کی ماں نے بھی اکثر دیکھا تھا، مگر
اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے بھی دیکھا ہی نہ ہو۔ بات وہی تھی کہ وہ لوگ دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے اور ان کی جوان بیٹی تھی۔ کل کو اگر محلے کے لوگ انہیں نقصان پہنچا دیتے تو کون ازالہ کرتا؟ یہ سب سوچ کر سمینہ کی ماں نے لبوں پر چپکا تالا لگا لیا اور جیسے بھی وہ شک کی بنا پر کسی پر بھی الزام نہیں دھرنا چاہتی تھی، اور یہاں پر ان کی سننے والا بھی کون تھا؟ مگر اب سمینہ کا باپ چپ رہنے والا نہیں تھا۔ وہ پڑوس کے گھر میں گیا اور بنا اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش کی اور انہیں بتا دیا کہ ہمارے محلے کے سامنے والے گھر میں ہی لڑکوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا، مگر اس کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ اب آپ جانیے اور آپ کا کام جانیے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے تو آپ وہاں پتہ کروا سکتے ہیں، مگر ہمارا نام کسی کو بھی مت بتائیے گا، کیونکہ ہم کسی سے بھی دشمنی مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو جب کسی مسلمان سے دشمنی کر لیتے ہیں تو پھر اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہم اکیلے میاں بیوی ہیں، ہماری جوان بیٹی ہے، ہم اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتے اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ یہ کہہ کر سمینہ کے ماں باپ اپنے گھر میں آ گئے تھے، مگر سمینہ کی پڑوسن کو ایک نئی تسلی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً پولیس کو اس بات کی خبر کر دی تھی۔ اب تک محلے اور ارد گرد کے بہت سے لڑکے اغوا ہو چکے تھے اور پولیس نے اس بارے میں تحقیقات کرنا شروع کر دی، اور شاید وہ عورت بھی محتاط ہو گئی تھی، اس لیے اب کسی بھی لڑکے کو اس کے گھر کے باہر نہیں دیکھا گیا تھا۔ پولیس نے اپنا پہرا وہاں سے ہٹا لیا اور پھر چپکے سے اپنا کام کرنے لگی۔ پولیس والے عام انسانوں کی طرح عام کپڑوں میں وہاں پر کسی ایسے وقت میں آتے جب وہاں پر کسی انسان کا نام نشان نہ ہوتا، اور خفیہ طریقے سے پتہ لگا کر چلے جاتے، اور پھر ایک لڑکے کو بالکل اسی طرح جس طرح سمینہ نے بتایا تھا اس گھر کے باہر گھبرائی حالت میں دیکھا گیا، اور پھر کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھر کے اندر کھینچ لیا تھا، اور یہیں پر پولیس محتاط ہو گئی تھی۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھے کہ کب مجرم اپنا کام کرے اور وہ اسے پکڑ لے۔ ابھی بچوں کو اغوا کرنے والی نے بچے کو اپنے گھر کے اندر کھینچا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہی کام ایک بار پھر سے کرنے والی ہے۔ کچھ وقت کے بعد پولیس نے اس عورت کے گھر میں ریڈ ڈال دی اور گھر میں داخل ہو کر اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جبکہ وہ عورت اس بچے کے ساتھ جس حالت میں پائی گئی تھی دیکھ کر سبھی کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ وہ عورت اس بچے کے ساتھ بہت بری حالت میں موجود تھی اور اس کا جنسی استعمال کر رہی تھی، جبکہ بچہ بھی لذت میں گم تھا۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کا اس طرح سے استعمال کر کے کیسے اس کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر اسے احساس ہوتا بھی تو کیسے ہوتا؟ اس کے استعمال کے بعد کوئی بھی بچہ کبھی باہر آیا ہوتا تو اس عورت کو احساس ہوتا۔ پولیس والوں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا تھا اور بچے کو بھی بچا لیا تھا۔ عورت کم عمر بچوں کو بالکل نہیں بلاتی تھی اور اسی طرح ان کا استعمال کرتی تھی۔ نہ جانے ہوس اور درندگی کی وہ کون سی عادت تھی جو اس عورت پر ختم ہو رہی تھی، جس کے لیے اس نے 100 بچوں کو اغوا کر لیا تھا۔ پولیس نے اس عورت کو تھانے میں بند کر دیا اور اس کے بعد اسے مختلف قسم کی پوچھ گچھ ہونے لگی، مگر جس عورت نے زبان نہ کھولی اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس نے 100 بچوں کو اغوا کر کے ان کا جنسی استعمال کیا، مگر پھر ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اس نے ان بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ بچے کہاں گئے وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہی ہے۔ اس سے یہ سچ نکلوانے کے لیے ہر ممکنات کوشش کی گئی، مگر اس سب کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس عورت کو بچوں کو اغوا کرنے اور اس کے ساتھ جنسی استعمال کرنے پر پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور پھانسی دینے سے پہلے جب اس عورت سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو جو اس نے کہا تھا وہ سب کو ہلا کر رکھ گیا، مگر اسے ذرا بھی خوف نہیں آیا کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پولیس والے اس چیز کے خلاف تھے، وہ اس عورت کو ابھی زندہ رکھنا چاہتے تھے اور اس سے تفتیش کرنا چاہتے تھے، مگر وہ جج کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی کی راہ اختیار کی تھی۔ مگر پھانسی لگنے سے پہلے عورت کی عجیب و غریب خواہش نے سبھی کو پریشان کر دیا تھا، یعنی وہ ایک اور بچے کی زندگی برباد کرنے کی بات کر رہی تھی، مگر مرنے سے پہلے مرنے والی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہیے، یہ قانون کا بھی فرض تھا، جسے ہر حال میں پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس عورت کے لیے انتظام کر لیا گیا۔ جیل میں ہی موجود ایک کمرے کو استعمال کیا گیا اور اس عورت کو پہنچا دیا گیا جہاں اس کی آخری خواہش پوری کی جانی تھی۔ وہ عورت سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر عجیب قسم کی وحشت اور درندگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے رحم اور سفاک ہو رہی ہیں۔
वहां पर पहले से ही छुपा कर कैमरे लगा दिए गए थे और उस औरत से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी, इसलिए वहां पर एक नहीं बल्कि 4 खुफिया कैमरे लगाए गए थे। इस बारे में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था जो बेहद ईमानदार थे और इस केस पर काम कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर औरत मर भी गई तब भी बच्चों के माँ बाप का ये केस नहीं रुकेगा, बल्कि बच्चों के अगवा का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इस चीज के पीछे वो औरत ही नहीं थी बल्कि बहुत सारे और भी कारिंदे शामिल थे जिन्हें रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी था और यकीनन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इसलिए ये औरत भी फंसी थी और बिना बोले ही यूं ही फांसी की सजा सुनना कबूल कर ली थी। अगवा हो जाने वाले 100 बच्चों को मुर्दा करार दे दिया गया था, अलबत्ता उन्हें ढूंढने का हुक्मनामा पुलिस को जारी कर दिया गया था, जिसे सुनकर पुलिस पेचोताप खा कर रह गई। जी सर, जिससे उसका बच्चों का पता लगाया जा सकता है उसे तो खत्म किया जा रहा था, मगर उन्हें हुक्म जरूर सुना दिया गया था कि उन बच्चों को हर सूरत ढूंढा जाए और अब उन्हीं बच्चों को ढूंढने के लिए ये कोशिश की गई थी। वहां पर 2 कैमरों के बारे में तो तकरीबन तमाम पुलिस वालों को पता था, लेकिन 2 खुफिया कैमरों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जैसे ही वो बच्चा उस कमरे के अंदर गया तो उस औरत ने उसे अपने पास बुलाया और सामने बैठ जाने के लिए कहा। वो बच्चा बहुत डरा सहमा हुआ था। अचानक ही कैमरों के आगे मौजूद तमाम लोगों को नींद सी आने लगी। दरवाजे को अलबत्ता बाहर से लॉक कर दिया गया था। उस औरत के भागने के तमाम रास्ते बंद थे। देखते ही देखते पूरी जेल का अमला नींद की गहरी आगोश में चला गया था। उन्हें कुछ भी खबर नहीं हो रही थी। बच्चा खौफजदा सा था और कुछ देर तो बच्चा खामोश रहा और फिर उसकी मदहोश सी आवाजें आने लगी, मगर वो नहीं जानता था कि उस मदहोशी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। पूरी जेल उस बच्चे की चीखों से गूंज रही थी, मगर जेल में कोई जाग रहा होता तो उस बच्चे की मदद को पहुंचता। उस औरत का राज जानने की कोशिशों में एक और बच्चे को कुर्बान कर दिया गया था। अब वो बच्चा भी कभी नहीं मिलने वाला था, मगर इस बारे में किसी को क्या खबर थी। अगले दिन जब सब सुबह के वक्त उठे तो वो औरत जेल में ही बाल बिखराई बैठी हुई थी। उस औरत से 15 साल बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने ला इल्मी का इजहार किया। सभी गुस्से में आ गए और उसे कहा कि रात को तुम्हारे पास ही बच्चे को छोड़ा गया था, मगर अब बच्चा कहाँ है। तब उस औरत ने कहा कि तुम्हें जागना चाहिए था और उस पर नजर रखनी चाहिए थी, मगर तुम लोग तो गहरी नींद सो गए और अब आकर मुझसे बच्चे के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो। तो मैंने बच्चे से मुलाकात करके उसे छोड़ दिया। बच्चे को उस औरत के पास इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जिनसी इस्तेमाल के बाद भी कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों से छुपा हुआ है, और अब वो उस औरत के पास बच्चे को भेजकर इस बारे में पता लगा लेंगे, मगर वो पता लगाने में नाकाम हो गए थे। अलबत्ता एक और बच्चे को भी उन्होंने खो दिया था। जल्दी से सब लोग कैमरों की तरफ बढ़े, मगर ये देखकर उनके होश उड़ गए कि सभी कैमरे उनके बेहोश होने के बाद बंद हो गए थे। उनमें कुछ भी नहीं था और सब ब्लैक जा रहा था और इस कदर मारा पीटा गया, सब सर पकड़कर बैठ गए। थानेदार ने सख्ती से अपने जूनियर्स को हुक्म दिया कि इस औरत को इस कदर इसके साथ तफ्तीश करो, इस कदर इसको ज़दोकोब किया जाए कि ये अपना जुर्म कबूल कर ले और सबको बता दे कि ये बच्चों के साथ क्या करती रही है। कुछ पुलिस कांस्टेबल्स ने उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था, मगर खामोशी और पागलों की तरह कह लगा रही थी। वो नफ्सियाती मालूम हो रही थी और ताला उन लोगों ने जैसे लगाया था वैसे ही जाकर खोला था। उन्हें समझ आ रहा था कि उसने बच्चे को कहाँ गायब कर दिया है। बच्चे को जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था, किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस औरत को वहीं पर छोड़कर सब अपने सर पकड़कर बैठे हुए थे। जब 2 पुलिस वाले आगे बढ़े और उन्होंने कुछ आदमियों पर भरोसा करके जो खुफिया कैमरे लगवाए थे वो निकाले और उनकी वीडियो चलाई, सबके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ वो देख रहे थे वो इस कदर खौफनाक था कि सभी की रूह लरस गई थी। सभी भागे भागे उस जेल की कोठरी में गए और उसकी कच्ची मिट्टी को खोदने लग गए, और जब उस मिट्टी को खोदा तो बच्चे की ताफन ज़दा सी लाश बाहर निकल आई। बच्चे की आंखें खौफ और दहशत से बाहर निकली हुई थी, जबकि जिस्म पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि जिस्म का कोई भी हिस्सा महफूज हालत में नहीं था। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कोई इस कदर बेरहम और सफाक हो सकता है, किसी ने भी नहीं सोचा था। मगर अब ये सब महफूज हाथों में देने की ज़रूरत थी और इस लोगों को पहुंचाना ज़रूरी था जिनकी मदद के साथ ये औरत सब काम सर अंजाम दे रही थी।
کچھ ہی دیر کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تھا کیونکہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی۔ پولیس والوں نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ بجائے اپنے اعلیٰ حکام کو اس کے متعلق آگاہ کرنے کے، ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال رہی تاکہ عوام میں غصے کا طوفان امڑ آئے اور وہ لوگ خود بھی اعلیٰ حکام کو مجبور کر دیں، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کریں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مجبوراً ان کے اعلیٰ حکام میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑا تھا جو اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہے تھے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا تھا کہ اس عورت نے بچے کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر مٹی اٹھا کر کیمرے پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ کیمروں کے سامنے لگا کیمرے آف ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً بچے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بچہ خوفزدہ تھا اور بار بار یہی بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے ملی ہو، مجھے جانے دو، مجھے پولیس والوں نے کہا تھا کہ میں تم سے مل لوں، تھوڑی دیر کے لیے تم بیمار ہو، میرے ملنے پر ٹھیک ہو جاؤ گی، اب میں تم سے مل گیا ہوں، مجھے جانے دو، دیکھو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تو مجھے نقصان نہ پہنچا دو، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ بچہ گڑ گڑاتے ہوئے اس عورت سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر وہ عورت بڑی بے حس نظروں سے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عورت نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بچے کو دیکھا اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا اور بچے کو بھی اسی طرح برہنہ ہونے کے لیے کہا۔ بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر دور پھینک دیے۔ عورت بچے کے قریب آ گئی اور اس کا جنسی استعمال کرنے لگی اور بچہ بھی شاید لذت کے احساس میں ڈوب گیا تھا، ڈر کے احساس کو بھلا بیٹھا تھا، اور بچے کو زمین پر لٹانے کے بعد وہ عورت اس پر حاوی ہوتی گئی۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا، 15 سال کا، اچھا برا سب جانتا تھا۔ وہ خود بھی اس عورت کو فائدہ اٹھا رہا تھا، مگر فائدہ اٹھا سکنے کے بعد عورت نے اٹھ کر سلاخوں پر ہاتھ مارا تو وہیں سے کچھ پولیس والے اس کمرے کی طرف آئے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بچے کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بچہ چیخنے لگا۔ وہ مرد تھے مگر ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے تھے، مگر یہیں پر بس نہیں ہوئی۔ یہ سب کرنے کے بعد پولیس والے ایک طرف کھڑے ہو گئے جبکہ ایک اور مرد اس جیل کے بند کمرے میں داخل ہوا تھا جو پولیس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور اس کے بعد جیل والے وہاں سے چلے گئے۔ اس عورت نے ایک لال دائرہ بنایا اور نیم مردہ پڑے بچے کو اٹھا کر سہارے میں رکھ لیا، اور پھر اس کے پاس کچھ ہڈیاں رکھیں، چراغ جلائے اور اسی طرح کی دوسرے جادو ٹونے والی چیزیں رکھیں، اور پھر آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ منتر پڑھ رہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تیز دھار چاقو اٹھایا اور بچے کی گردن پر پھینک دیا۔ بچے کا دھڑ تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بچے کے بازوؤں پر گہرے کٹ لگانا شروع کر دیے تو کٹ کی وجہ سے بچے کی کٹ 106 تھے۔ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچے کے ساتھ زیادتی تو کی گئی، مگر یہ سب کیا تھا؟ تبھی اس عورت کی زندگی کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بے اولاد تھی اور بہت ساری نفسیانی الجھنوں کا شکار تھی۔ اسے سامان کا جو شاپر دیا گیا تھا اس کا شاپر تھا جو اس سے ہر صورت اولاد چاہتا تھا۔ وہ ہر بار اسے مطالبہ کرتا تھا کہ اس عورت اسے اولاد دے، مگر اولاد دینا کسی کے بس میں کہاں ہوتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا۔ تبھی اس آدمی نے اس عورت کو کوئی جادو کے منتر بتائے تھے۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنے بھتیجے اور بھانجے کی قربانی دی تھی۔ اس آدمی نے کچھ پولیس والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ سب پولیس والے لڑکوں کے شوقین تھے، اپنی بیویوں سے وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کم عمر لڑکوں کو اغوا کر کے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ اب ان کے لیے ایک منصوبہ بن چکا تھا۔ وہ عورت بچوں کو اغوا کرتی، ان بچوں کا جنسی استعمال کرتی اور اس کے بعد پولیس والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور جب بچہ بے ہوش ہو جاتا تو سب پولیس والے تسکین حاصل کرنے کے بعد چلے جاتے، اور وہ عورت اس بچے کو مار کر وہیں دبا دیتی اور کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ 100 بچوں کی قربانی دے چکی ہے، بس 5 بچوں کی اور قربانی دینی چاہیے، اس کے بعد وہ نہ صرف صاحب اولاد ہو جائے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے امر بھی ہو جائے گی۔ جبکہ یہ سب من گھڑت باتیں تھیں، اور کوئی بھی اس طرح سے دوسروں کی قربانیاں دیتا تو عمر بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی اولاد حاصل ہوتا ہے۔ اس کمرے میں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کی ویڈیو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور عورت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی، مگر اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ وہ اپنا جرم قبول کر لے، اسے پھانسی کے وقت نکال لیا جائے گا، اس لیے وہ عورت چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔
اعلیٰ حکام کا یہ ارادہ تھا کہ جب وہ پھانسی کے تخت پر اس کو پھانسی لگوا دیں گے، مگر اس سے پہلے اس کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ وہ جادو ٹونا جانتی ہے، ایک منتر پڑے گی تو سب لوگ ساتھ چلے جائیں گے اور وہ اس کو لے کر چلی جائے گی۔ اور رات کو بھی اسے بہت تسلی دی گئی کہ تم ایک منتر پڑھو گی تو سب نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ پس پردہ کھانے میں نیند کی دوا ملائی گئی تھی اور اسے کھاتے ہی جیل میں موجود تمام لوگ نیند کی وادی میں گہری آغوش میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ عورت اس بات پر خوش تھی کہ اس کا جادو ٹونا کام کرنے لگا ہے۔ اس عورت کا خامند اس طرح لڑکوں کو پولیس والوں کے آگے پیش کرنے کے پیسے لیتا رہا تھا۔ اصل میں اس عورت کو تو صرف مہرہ بنایا گیا تھا۔ وہ لڑکوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے گھر میں بلا لیا کرتی تھی۔ وہ صبح صبح ہی گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور کسی چوک یا راہ پر بیٹھ کے زیادہ محلے کے لڑکوں کو مخاطب کرتی اور پھر انہیں کہتی کہ میرے گھر آ جانا، تمہیں ڈھیر سارے پیسے بھی دیے جائیں گے، اور کچھ پیسے دے کر اپنے گھر چلی آتی، مگر کسی کو بتانے کی صورت میں وہ اسے پیسے نہیں ملیں گے۔ ساتھ ہی یہ دھمکی دینا بھی نہیں بھولتی تھی۔ وہ بچے پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کے گھر آ جاتے تھے۔ اس کے گھر آنے سے پہلے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکیں گے، بلکہ شاید وہ زندہ بھی نہیں بچیں گے۔ اس عورت کے گھر کے صحن کو جب کھودا گیا تو اس میں سے پوری 100 لاشیں ملی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو بالکل ہی تعفن زدہ ہو چکی تھی، جبکہ کچھ ابھی اچھی حالت میں باقی تھیں، اور لاشوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے لخت جگروں کی ایسی حالتیں دیکھ کر سب کے دل کانپ گئے تھے۔ ان لڑکوں کی مائیں چیخو پکار کرتے ہوئے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھا رہی تھیں، مگر اس چیز کا بدلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے گھر میں ہی بلا کر جنسی استعمال کر کے پھر ان کی قربانی دے کر اس عورت نے اپنا گھناؤنا مقصد پورا کیا تھا۔ عورت کا شوہر پولیس والوں سے پیسے بٹورتا رہا تھا اور پولیس والوں نے اس عورت کی آڑ میں اپنی طلب پوری کرتی رہے تھے، جبکہ وہ عورت اولاد کے حصول کے لیے بچوں کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جنسی تسکین کے لیے بھی کرتی تھی۔ سبھی نے اپنے اپنے کردار کو اچھے طریقے سے ادا کیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ سازش کرنے والا جتنا بھی بڑا ذہن کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ایک اور بڑا ذہن موجود ہوتا ہے، اور سازش بے نقاب ہو کر ہی رہتی ہے۔ یہ لوگ کب تک قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے تھے؟ آخر ان کا راز سب کے سامنے آ گیا تھا اور پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے تھے۔ سب نے اپنی اپنی طلب پوری کی تھی اور اس عورت کی نفسیات کا فائدہ اٹھایا تھا، مگر اس میں سے زیادہ قصور پولیس والوں کا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ عورت پھانسی کے تختے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے زور و شور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے، حالانکہ ساری حقیقت اس کے سامنے آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی نفسیات میں یہ بات بری طرح سے بیٹھ چکی تھی کہ وہ جادو کرنا جانتی ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھانسی کے تختے پہ وہ عورت جھول گئی، مگر اعلیٰ حکام کی سزا بھی باقی تھی۔ ان لوگوں کے بھی مقدمے مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اور ان سب کے لیے صرف ایک ہی سزا چنی گئی اور وہ تھی سزائے موت۔ اب ہم نے ججز پر پرزور مطالبہ کیا تھا کہ ان پولیس والوں کو ایسی سزائے موت دی جائے کہ آنے والی نسلوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ پولیس والوں کے مقدمہ عدالت میں چلے، ان سب کو ایک دردناک موت تجویز کی گئی۔ سمینہ تب سے لے کر اب تک جن نفسیاتی الجھنوں کا شکار تھی، اسے بھی ان تمام معاملے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ سمینہ نے تکلیف سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ کاش وہ پہلے دن ہی اپنی زبان کھول دیتی تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے، مگر پھر بھی اس نے ہمت کی تھی۔ تبھی مجرم اپنے انجام کو پہنچے تھے، ورنہ نہ جانے آگے کیا حالات آتے۔ سمینہ کے ماں باپ نے اسے درس دیا کہ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نہ ڈرے، بلکہ اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو بلا جھجک ان کے سامنے اعتراف کر کے معافی مانگ سکتی ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگی تو دوبارہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گی اور اس کے ماں باپ دل سے اسے معاف کر دیں گے۔ اس کی خاموشی نے کئی ایک جانوں کا نقصان کیا تھا، مگر اس کے سچ بتا دینے کی وجہ سے نہ جانے اور کتنی جانیں بچ گئی تھیں۔ سمینہ جن نفسیاتی الجھنوں میں گھر چکی تھی، اس سے نکلنا ناممکن تھا۔ اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا اور سمینہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ بھی بڑی ہو کر پولیس والی بنے گی اور پھر اس طرح ملزموں کو ان کے انجام تک پہنچا کے رہے گی۔ وہ کبھی بھی کسی سے ڈرے گی نہیں اور خوف نہیں کھائے گی، اور نہ ہی اپنی طاقت اور اصل و رسوخ کا غلط استعمال کرے گی۔ خدا را اپنے بچوں کو اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔
آج کل انسانوں کے روپ میں بھیڑی اور درندے گھومتے ہیں. آج کل لڑکے لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہ لڑکا یا لڑکی اس کو دبوچ لیتا ہے اور اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیتا ہے. وہ درندہ صرف انسان تو چند لمحوں کی لذت حاصل کرنے کے بعد بچے کو ادمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، مگر مائیں ساری زندگی کے لیے روتی رہ جاتی ہیں. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ آپ یہاں جس نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے وہ آپ خود ہیں. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پامان.